अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। स्पेशल प्रोग्राम मीज़ल्स रूबेला से बचाव मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। बच्चों को टीके लगवाएं, उनकी ज़िंदगियां बचाएं, बनाम सरकार। नाज़रीन, इंसान जो है वो अपने बच्चों के लिए ही इस दुनिया में कमाता है और हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। कोई भी माँ बाप अगर बात की जाए तो वो हर चीज़ जो है अपने बच्चे को प्रोवाइड करता है कि मेरा बच्चा जो है वो सेहतमंद रहे। ख़ास तौर पे अर्ली स्टेजेस की बात की जाती है तो अर्ली स्टेजेस में माँ और बाप दोनों ही मिलकर बच्चे को परवान चढ़ाते हैं और जब बाप कमाता है तो माँ की ज़िम्मेदारी होती है कि उसके खाने पीने का ख्याल करें। मगर हम ये भी देखते हैं कि ज़रा सा बच्चा जब बीमार होता है तो दोनों माँ बाप जो हैं वो टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो उस बच्चे को उठाकर फौरी तौर पर डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टरों से फिर इल्तिजा करते हुए भी नज़र आते हैं कि बच्चे को सेहतमंद बना दिया जाए। तो जहाँ पर सेहत की बात करें तो वो इस वक्त खाने पीने में जहाँ पर एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, वहीं पर इब्तदाई तौर पर बच्चों में हिफाजती इंजेक्शंस जो होते हैं, वैक्सीनेशन जिसे कहा जाता है, वो करवाना भी ज़रूरी होता है। मगर बाज़-औक़ात ऐसा भी देखने में आता है कि जब वैक्सीनेशंस हो जाती हैं उसके बावजूद बीमारियां जो हैं वो अटैक कर जाती हैं, तो उनकी पेश नज़र एक बूस्टर डोज़ होती है जो कि महकमा हेल्थ की जानिब से बच्चों की ज़िंदगियां बचाने के लिए मुतारिफ़ कराई जाती है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ने में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चों में पैदा करती है। आज हम बात करेंगे मीज़ल्स और रूबेला की, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को जो ये वैक्सीनेशन है ये करवाई जाती है, मगर उसके बावजूद मीज़ल्स और रूबेला के केसेस जो हैं वो 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद फिर अब महकमा सेहत की जानिब से एक बूस्टर डोज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जो कि कैंपेन का हिस्सा बनाई गई है और मीज़ल्स रूबेला की कैंपेन जो है वो 29 नवंबर तक जो है वो जारी रहेगी और हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर एक इलाका, हर एक यूनियन काउंसिल, इवन स्कूल्स, वहाँ पर भी जो मीज़ल्स और रूबेला के वैक्सीनेशन है वो कराई जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डीजी हेल्थ डॉक्टर अली मेहदी मौजूद हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। डॉक्टर साहब, माँ बाप सब कुछ कुर्बान करते हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चा जो है वो परवान चढ़ता है और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, चाहे वो जितने मर्ज़ी उसके बच्चे हों, वो हर बच्चे से उतनी ही मोहब्बत की जाती है जितना वो कर सकते हैं। मगर साथ ही फिर एक चीज़ आती है बीमारी, जो कि ना माँ बाप के हाथ में होती है, ना उस छोटे बच्चा जो उससे लड़ रहा होता उसके हाथ में होती है। फिर डॉक्टर्स जो हैं वो फिर अपनी खिदमात पेश करते हैं और उन बच्चों को बचाते हैं। तो आप जैसे डॉक्टर्स जो हैं वो जब बच्चों को बचा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उस वक्त आप लोग वैक्सीनेशंस का भी कहते हैं। तो बताइएगा कि रूबेला और मीज़ल्स बीमारी है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी तफसील से जो है वो इंसानी सेहत के बारे में ज़िक्र किया और ख़ुसूसन बच्चों की सेहत के बारे में ज़िक्र किया। बच्चे हमारे सबके साँझे और बच्चों से ही हमारी नई नस्ल जो है वो परवान चढ़ती है और हमारे मुल्क का, हमारे इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं बच्चों से ही रोशन है। और वालिदैन की जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है वो अपने बच्चों की सेहत है। बच्चों के अंदर ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये बहुत अरसे से जारी है और हम तकरीबन 12 ख़तरनाक बीमारियों के ख़िलाफ़ रूटीन में वैक्सीनेशन कर रहे हैं बच्चों की। और ये जो है पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन जारी होती है और हुकूमत पंजाब का ये अवलीन फ़र्ज़ है कि हम इन बच्चों को जो ही ये बच्चे पैदा होते हैं तो उस पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र तक हम उनको उन बीमारियों के ख़िलाफ़ एक उनकी जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए वैक्सीनेशन की जाती है। जैसा कि आपने बताया कि खसरा और रूबेला जो है ये 2 ख़तरनाक बीमारियां हैं और मुतद्दी बीमारियां हैं और एक से दूसरे बच्चे को लगने वाली बीमारियां हैं।
اسی لیے اس میں احتیاطی تدابیر کی زیادہ ضرورت ہے۔ سر ایک سے دوسرے کو کس طرح لگ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایئر بورن ڈیزیز ہے، وائرس ہے، یہ وائرس ہے، تو یہ وائرس جب ایک بچے کو لگتا ہے تو پھر وہ دوسرے بچے کو بھی جو ہے وہ ہوا کے ذریعے منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہ خسرہ اور روبیلا دونوں ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ جو دماغ تک بھی اثر کرتی ہیں اور خدا نخواستہ بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا خصوصی طور پر پروگرام جو ہے وہ جاری ہوا ہے، جو کہ 17 نومبر سے 29 نومبر تک ہماری کمپین خصوصی طور پر لانچ کی گئی ہے۔ اس میں ان تمام والدین سے گزارش ہوگی کہ یہ روٹین کی جو امیونائزیشن بچے کروا رہے ہیں اس سے ہٹ کر یہ قومی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں خصوصی طور پر ہم نے پہلے یہ بچوں کو 9 ماہ سے شروع کی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم نے 6 ماہ سے کیا ہے تاکہ بچوں کے اندر زیادہ قوت مدافعت پیدا ہو سکے۔ اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ حفاظتی انجیکشن لگواتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ گھر گھر جاتی ہیں اور جا کر چیک کرتی ہیں کہ کون سا بچہ کہاں پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر مارکنگ کی جاتی ہے اور ایک کارڈ بنا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے بچوں کے لیے، پھر وہ وقتاً جو ہے جیسے جیسے ان کا ٹائم آتا ہے تو پھر وہ انہیں حفاظتی انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو بھائی جب حفاظتی انجیکشن لگوا دیا تو پھر جو ہے وہ دوبارہ سے ویکسین کروانا انہیں، کیونکہ کئی ماں باپ ایسے فکر مند ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ کروا دی تو کروا دی، پھر اب دوبارہ کیوں کروائیں ہم؟ سر تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کریں کہ عوام کو دوبارہ کیوں لگوانی چاہیے؟ دیکھیں اس میں نا مختلف ڈوزز ہیں۔ بچے کو ایک پہلی خوراک اگر پیدائش پہ لگی ہے تو پھر پیدائش سے کچھ عرصے کے بعد اس کی دوسری خوراک ہے، اور ویکسین جو ہے وہ ایک قوت مدافعت کا کردار ادا کرتی ہے، اور جتنا بچہ قوت مدافعت اس کے اندر پیدا کی جائے گی وہ اتنا ہی بیماریوں کے خلاف لڑ سکے گا۔ اور اس میں 5 سال تک کے بچوں کو جو ویکسین کی جاتی ہے اس میں ایک ڈوز نہیں ہے، وہ 2 ڈوزز ہیں، اور ایک جو ہے وہ ویکسین اس کی 3 بھی ڈوزز ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک بوسٹر ڈوز بھی جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے، تاکہ بچہ جب 5 سال کی عمر سے باہر آئے تو پھر اس کو مزید جو ہے وہ بوسٹر ڈوز لگا کے اس کے اندر مزید قوت مدافعت پیدا کی جائے۔ اور اس میں والدین کی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے والدین ہیں جو اس بارے میں اپنا بچوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی والدین ہیں جو بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس سے بچے جو ہیں وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں اور اپنی جان سے بھی جاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی ان والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کا یہ ویکسینیشن کا کارڈ اور ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ ضرور مکمل کروائیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ اچھا، واقعی ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تو محفوظ بنانا ہی ہے، اور ہر ماں باپ یہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ ایک بہترین مستقبل کے ساتھ چلے۔ ایک بڑی مشہور کہاوت کہی جاتی ہے کہ ماں سے اگر کہا جاتا کہ اگر تجھے کوئی اختیارات دیے جاتے تو کیا ہوتے، تو وہ کہتی ہے کہ جی میں اپنے بچوں کا نصیب لکھتی۔ تو سر اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کیا وجہ ہے کہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہوتے کہ ہم اس ویکسین کو لگوائیں؟ جس طریقے سے ابھی آپ نے بات کی، کئی ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑیں، ٹھیک ہے ہو گیا بس، اب اور ہم نے ویکسین نہیں لگوانی۔ تو ان پیرنٹس کا دماغ کو کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ان کو کس طریقے سے یہ گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ویکسینیشن آپ کے لیے بہت مفید ہے اور بچے کے لیے بہت مفید ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو عرض کروں، یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، آج کل ہر گھر میں سوشل میڈیا موجود ہے، اور سوشل میڈیا کی کچھ منفی عناصر وہ ہماری اس مہم کے سلسلے میں کافی پروپیگنڈا کرتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اس منفی پروپیگنڈا کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر ان والدین پہ جو الٹریٹ ہیں، جو بیکورڈ علاقے میں رہنے والے ہیں، جن کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان تک وہ اپروچ کرتے ہیں اور ان تک یہ بات منفی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں جب یہ کمپین لانچ ہوتی ہے تو محکمہ صحت جو ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس کمپین کو لانچ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم اویئرنیس سیشن بھی کرتے ہیں، ہمارے میڈیا کے لوگوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے سماجی لوگوں سے بھی بات ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اسکولوں میں بھی ہمارے سیشنز ہوتے ہیں، اور ہم اپنے پیرنٹس کو یہ آگاہی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن بالکل سیف ہے اور مؤثر ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نیگیٹو عناصر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کرونا کی وبا آئی تھی تو کرونا کی ویکسینیشن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اگلے 2 سالوں میں 3 سالوں میں انسانی زندگی کا المیہ پیدا ہو جائے گا،
لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور الحمدللہ اس ویکسینیشن کی وجہ سے ہی ہم جو ہے آج سروائیو کر رہے ہیں۔ ہمارا نقصان ضرور ہوا، لیکن اس ویکسینیشن کی وجہ سے ہم نے ایک بہت بڑے المیہ سے اپنی جان چھڑوائی۔ اچھا سر، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب یہ ویکسینیشن جو ہے یہ کہاں سے کروائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ کے ہیلتھ سینٹرز ہیں، تو ہیلتھ سینٹرز کے علاوہ یہ کہاں سے بچوں کو جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی ہم جیسے یونین کونسل مہربان کالونی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک ہمارا کٹ اسٹیشن لگایا گیا ہے، اور ہمارے سوشل موبلائزرز جو ہیں وہ گھر گھر جا کر بچوں کی رجسٹریشن کر رہے ہیں، اور والدین کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس جگہ پر موجود ہیں، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یونین کونسل کی وہ خاص جگہ کا منتخاب کیا جائے جو مشہور بھی ہو اور لوگوں کی اپروچ میں بھی ہو۔ تو یہ کٹ اسٹیشن اسی وجہ سے لگائے گئے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ پیرنٹس آئیں اپنے بچوں کو اور ایک صاف ستھرے ماحول میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی ویکسینیشن کروائیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ یہ ویکسین امپورٹنٹ کیوں ہے اور کس طریقے سے یہ لگوائی جا سکتی ہے، اور ہر ایک یونین کونسل میں ان کے ہیلتھ اسٹیشنز پر جا کر بھی یہ ویکسین جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے تاکہ بچے جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچا سکیں۔ مزید ابھی لوگوں سے بات کریں گے اور ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں روبیلا اور میزلز پر۔ روبیلا اور میزلز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بچوں میں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں، کیونکہ جن میں قوت مدافعت ابھی کم ہوتی ہے اور بیماریاں بڑی سپیڈلی اٹیک کرتی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ بچے کو پہلی ڈوزز جو ہیں وہ لگا دی جاتی ہیں، جو کہ ایک اچھے ہاسپٹلز کی بات کر رہا ہوں، بڑے، اور ان میں چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو فوری طور پر حفاظتی انجیکشن وہیں پر ہی لگا دیا جاتا ہے کہ تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی قوت مدافعت اس کی بڑھنا شروع ہو جائے، اور سب سے زیادہ تلقین بھی یہی کی جاتی ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے اس میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مائیں جو ہیں وہ دودھ بھی کم پلا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان میں قوت مدافعت جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بوسٹر ڈوزز اور ویکسینیشنز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور سہارا اس وجہ سے لینا پڑتا ہے کہ بچوں کی جانیں جو ہیں وہ بچ سکیں۔ تو میرے ساتھ اب پیرنٹس موجود ہیں جو کہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بچوں کو ویکسین جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ میں فائن، ٹھیک۔ سر کیا کرتے ہیں آپ؟ میں لائر ہوں، بیسیکلی بائی پروفیشن میں لائر ہوں۔ ماشاءاللہ جی، زبردست، یہ تو پھر بہت اچھی بات ہوگی کہ بائی پروفیشن آپ لائر ہیں اور قانون کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ سر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویکسین کرانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور بچوں کو زبردستی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور پھر وہ سکولز اور ہیلتھ کے جو نمائندگان ہوتے ہیں ان کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے ہماری اجازت کے بغیر کیوں لگایا، جبکہ وہ بچوں کی حفاظت کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں تک بات صحیح ہے؟ یہ بات آپ کی جو آپ نے کہا ہے کہ جی قانونی طور پر، قانونی حوالے سے میں اس کی کوئی رائے دوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب گورنمنٹ کوئی انیشیٹو لیتی ہے، کوئی اقدام لیتی ہے، اور وہ آپ کا محکمہ صحت کو کوئی انسٹرکشنز دیتی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، تو اگر پیرنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں تو وہ نہیں، آپ الٹا جو ہے جا کے کمپلینٹ کر سکتے ہیں پولیس اسٹیشن میں جا کے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ہماری ڈیوٹی پوری نہیں کرنے دے رہے جو حکومت نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اور جو ہمارے ہی بچوں کی صحت کے لیے، ان کے مستقبل میں وہ صحت مند رہیں، وہ شروع کی ہے۔ الٹا یہ آپ جو ہے نا شکایت کر سکتے ہیں پولیس اسٹیشن میں جا کے کہ ان پیرنٹس کو کہیں کہ اپنے بچوں کو یعنی کہ اچھا، قانون یہ کہتا ہے کہ جو پیرنٹس نہیں لگوا رہے ان کو زبردستی قانون کے دائرے میں لا کر بھی کروایا، دائرے میں لا کے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ایک قانونی جو ہے وہ ایک اچھا آپ نے لوپ ہول دیا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائے۔ سر پہلے تو یہ اب یہ بتائیے گا، ویکسین کروانا کیوں ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ بینگ اے پیرنٹ ویکسین سے کیا فائدہ آپ کو نظر آتا ہے، کیونکہ عوام الناس میں آپ پھر رہے ہو؟ دیکھیں جی،
ہم اس سے پولیو سے شروع کر لیتے ہیں، دنیا میں اب آلموسٹ ایریڈیکیٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے کچھ 1 2 3 کیسز ہیں. تو یہ بہت بڑا یہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. جیسے یہ ابھی خسرہ اور روبیلا کے حوالے سے یہ چل رہی ہے، یہ نعمت سے کم نہیں ہے. اور ان کی جو محکمہ صحت ہے اور گورنمنٹ کی جو ایفرٹس ہیں وہ ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. وہ الٹا ہم اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں. وہ صحت مند ہوں گے تو وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے معاشرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. صحیح بات ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیں کہ بچے آپ کی کتنے ہیں اور کتنی ویکسین جو ہیں وہ کروا چکے ہیں؟ جی میرے 4 بچے ہیں، وہ باقی بڑے ہیں، ان کی پراپر ویکسینیشن میرے سے زیادہ میری مسز ایکٹیو ہیں اس معاملے میں. میں اگر کورٹ میں ہوں تو وہ خیر پوچھتی پھر رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی مہم چل رہی ہے تو میں کہاں سے جا کے کدھر سے جا کے. تو یہ خواتین میں زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور مرد حضرات بھی اس حوالے سے، چاہے ان کا پروفیشن ہے یا کہیں جانا ہے، تو اس طرح کی اگر چل رہی ہے تو وہ اس کو پرائرٹی بیسس پر اب کرنا چاہیے. آپ کا پرائرٹی بیسس پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. سر، آپ کیا کہیں گے ویکسینیشن کے حوالے سے؟ ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اسپیشلی جب ایک پروگرام کے تحت بچوں کو لگ جاتے ہیں 15 مہینے تک یا 18 مہینے تک، اور اس کے بعد جب گورنمنٹ کوئی بھی انیشیٹو لیتی ہے بوسٹر ڈوز کے لیے، تو بوسٹر ڈوز بچے کو لازمی دینی چاہیے تاکہ اس میں بچے کی امیونٹی بڑھے. اور جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اور ہمارے تمام علاقے میں مطلب کہ جو والدین ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ منتھس آنے والے ہیں، خاص طور پر یہ خسرہ کے لیے بڑے ہی الارمنگ ہے، کیونکہ اس عرصے میں یہ میزل وغیرہ کا ایک آؤٹ سپریڈ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے گورنمنٹ کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک بوسٹر ڈوز کی مطلب یہ کیمپین لانچ کی ہے تاکہ بچوں کو بوسٹر ڈوز لگوا کر تو خطرے سے محفوظ کیا جا سکے. آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میں بیسیکلی بزنس مین ہوں. ہاں، بزنس مین. اچھا، بزنس مین. سر، بزنس مینس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا نا. بزنس مین کہتا ہے کہ یار ہم جو ہے وہ اپنے نوکروں پہ ڈال دیا یا اپنی وائف پہ ڈال دیا. تو آپ ماشاءاللہ سے خود اپنے بچے کو لے کر آئے ہوئے. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 4 بیٹیاں، یہ مطلب سب سے چھوٹی ہے، اس سے بڑی سب کی ویکسینیشن ہوئی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. یہ بول سکتی ہے؟ ہاں جی، بول سکتی ہے تھوڑا بہت. ہاں جی. آپ نے ویکسین کروائی ہے؟ انجیکشن لگا تھا آپ کو؟ ہیں؟ ادھر لگا تھا، ادھر. ہاں. اچھا، ہاں جی، لگا جی، انجیکشن لگا بچی کو. اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا اور دوسرے پیرنٹس کو کیا تلقین کرنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے اس ویکسینیشن کے حوالے سے؟ ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب گورنمنٹ کوئی بھی انیشیٹو لیتی ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. گورنمنٹ کوئی ایسا کام نہیں کرتی جو کہ جنرل پبلک کے اگینسٹ ہو. تو یہ جو میزل روبیلا کی کمپین ہے، یہ بھی ایک فروٹفل کمپین ہے. اپنے بچوں کو انجیکشن لگوائیں اور ان کو خسرے کی یہ جو موذی بیماری ہے اس سے بچائیں. موذی مرض سے جی بچائیں. یہ ہے جی عوام الناس کا میسج. مزید ابھی ایک اور پیرنٹ میرے ساتھ موجود ہیں. سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا سر. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بس سر میں شاپ ہے میری. شاپ ہے، ماشاء اللہ، یعنی کہ بزنس مین ہے. چلیں جی، اچھی بات ہے. کیا کہیں گے کہ ان پیرنٹس کو جو کہ اس طرح کی ویکسین جو ہے وہ نہیں کروا رہے ہوتے؟ جی ان کو ویکسین کروانی چاہیے. یہ خسرہ بہت بری بیماری. میرے اپنے بھی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ایک چھوٹا 4 سال کا ہے. میں نے بھی اپنے بچوں کو ویکسینیشن کروائی ہے. ٹیمیں آئی تھی میرے گھر. تو میں ان پیرنٹس کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویکسین ضرور کروائیں. اگر خدا نہ خاصا خسرہ ہو جائے، یہ لا علاج بیماری ہے، بہت نقصان ہے اس کا. تو اس ویکسین کے لگانے سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. یہ تو بوسٹر ڈوز لگ رہی ہے، تو جو بچ گئی ہے انشاءاللہ یہ بوسٹر ڈوز لگنے سے وہ بیماری بھی پھر نہیں ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، عوام کو لگوانی چاہیے. بہت اچھی بات ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کوئی ایکسپیرینس ایسا دیکھا ہو آپ نے جس میں آپ نے بچوں کو خسرہ اور بیلا سے لڑتے ہوئے دیکھا ہو، یا آپ کے بچوں کو اگر کوئی ایسی بیماری؟ یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. میرے بالکل ہمسائے ہیں، ان کے بچے کو خسرہ نکلا تھا. ہاں، اور بہت شدید نکلا تھا. 10-15 دن تو ایسے سمجھے کہ وہ بچہ اٹھا ہی نہیں ہے. تو وہ اکیلے اس کو کر دیا گیا تھا، انہوں نے اکیلے کر دیا تھا.
پھر ڈاکٹر کے پاس جا یہ جا بہت ہی تکلیف میں بچہ تھا. 10-15 دن بعد آہستہ آہستہ وہ بچہ تھوڑا تھوڑا سمجھ ہوا. اس لیے میں کہتا ہوں جو نہیں لگوا رہے یہ میرے 15 دن تک تو ان ماں باپ کی کیا تھا؟ باپ کیا کرتا؟ کوئی کاروبار تھا یا نوکری تھی؟ نہیں نوکری نہیں تھی, وہ بھی ان کی بھی شاپ ہے ہمارے ساتھ. اچھا یعنی شاپ ہے, یعنی کاروبار تو پھر ڈسٹرب ہو گیا. ہاں کاروبار سے وہ دکان بھی نہیں جا سکتے, بچے کو سنبھالے, بیوی ایسے پورا گھر 10-15 دن ڈسٹرب ہی ہو گیا تھا. یعنی کہ اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ یہ انجیکشن یا یہ بوسٹر ڈوز یا یہ ویکسینیشن کروا لیتے تو ان کا یہ حرج نہ ہوتا. یہ حال نہ ہوتا ہے بالکل. انہوں نے ویکسینیشن کروانی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر یہ کروا لیں, اب تو یہ بوسٹر ڈوز اگر پہلے کروائی ہوئی ہے, یہ بوسٹر ڈوز لگ جائے گی, بچہ محفوظ ہو جائے گا ساری زندگی. جی بچہ محفوظ ہو جائے گا. بچے کو محفوظ کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور اس کے بعد ماں باپ جو ہیں وہ جب لے کر انہیں جائیں گے کسی ہیلتھ سینٹر تو وہاں پر ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے. مگر سب سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو لے کر ہیلتھ سینٹر جائیں اور بچوں کو حفاظتی انجیکشن جو ہیں وہ ایک پراپر انجیکشن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ لگوائیں. اور خاص طور پہ بات کریں گے ہم روبیلا اور میزلز کی. روبیلا اور میزلز وہ بیماری ہیں جو کہ بخار سے شروع ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے اس کے سمٹمز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں کہ بچوں میں ریڈ رنگ کے ریشز ہو جاتے ہیں, کھانسی بہت زیادہ ہوگی, زکام ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں پٹھوں میں بچوں کے درد بھی ہوگا. اب بچے جو ہیں وہ منہ سے تو بول نہیں سکتے, کیونکہ اگر بات کی جائے نومولود بچے کی 9 ماہ کا, 10 ماہ کا, 11 ماہ کا, 2-3 سال کا, تو وہ منہ سے اس وقت بول نہیں سکتا, وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف ماں جو ہے وہ پہچان سکتی ہے, اور وہ پہچانتی بھی اس وقت ہے کہ جب اس کے پاس تجربہ ہوگا. مگر اس تجربے کا کیا فائدہ کہ جب وہ تجربہ بچوں کو ویکسین کی طرف نہ لے کر جائے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ویکسین کروائیں. اب چلیں گے فیمیلز کی طرف, ماؤں کی طرف, ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح ویکسین کروا رہی ہیں اور کیوں کروا رہی ہیں, کیوں ضروری ہے. لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم موجود ہیں اس وقت ڈاکٹرز کے ساتھ, اور ڈاکٹر سے جانیں گے کہ یہ روبیلا میزلز ہے کیا, اور اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ بچوں میں یہ کس طریقے سے تشخیص کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے, اور وائرل انفیکشن جو ہے وہ ایک سے دوسرے کو ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے, سانس کے ذریعے پھیلتا ہے, کیونکہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خون کے اندر ہوتے ہیں, اور جب تک آپ کا خون کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتا تب تک جو ہے وہ بیکٹیریا ٹرانسفر نہیں ہوتا, اور یا پھر آپ یوں کہتے ہیں سلائیوا آپ کا جب تک انٹریکٹ نہیں کرتا تب تک بیکٹیریا ٹرانسفر نہیں ہوتا. جبکہ وائرس جو ہے وہ ہوا میں ٹریول کر سکتا ہے, وہ ایک اچھی خاصی ہیٹ کو سہ سکتا ہے, وہ ایک اچھے خاصی ٹھنڈ کو بھی سہ سکتا ہے. تو اسی حوالے سے آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹروں سے جانتے ہیں کہ کیا ہے سمٹمز روبیلا اور میزلز کے. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل میرا نام ڈاکٹر عدیل ہے, میں ایز اے DDHO ہیڈ کوارٹر ملتان میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا کمپین کا ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ کمپین جو ہے میزل روبیلا, خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے ایک کمپین ہے جو کہ 17 سے لے کر 29 نومبر تک پورے نیشنل لیول پہ یہ کمپین کی جا رہی ہے. اگر ہم ڈسٹرکٹ ملتان کے بارے میں بات کریں تو ہم نے اس میں 425 آؤٹ ریچ ٹیمز تشکیل دی ہیں, اور 164 جو ہے وہ فکس ٹیم ہیں جو کہ بڑے ہاسپٹل لائک نشتر ہو گیا, RHCs ہو گئے, اور جو MNHCs ہیں, مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں, ان کے اوپر ہماری یہ فکس ٹیمیں موجود ہیں جو کہ بچوں کو 6 ماہ سے لے کر 59 ماہ تک خسرہ سے بچاؤ کے لیے اور 0 سے لے کر 59 ماہ تک پولیو سے بچاؤ کے لیے ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا پہلا کویسچن تھا کہ خسرہ کیا ہے, روبیلا کیا ہے. بیسیکلی ہمیں اویئرنیس یہ ہونا چاہیے, کمیونٹی تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ یہ بیسیکلی وائرل ڈیزیزز ہیں, وائرس کی وجہ سے یہ بیسیکلی ہوتی ہیں. جب یہ ایک دوسری کمیونٹی میں اگر ہم کلوز کمیونیکیشن میں رہتے ہیں, کلوز جگہ پہ رہتے ہیں, تو ایک سے دوسرے کو پھیلنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں. خسرہ کی جو بیسیکلی علامات ہیں, جب کسی بچے کو خسرہ نکلتا ہے تو اس میں اس کو بخار کا ہونا, گلے میں درد کا ہونا, انفیکشن کا ہونا, جسم میں سرخ دبے بن جاتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر کمپلیکیشنز ہو جائیں, اگر میزل کے ساتھ کمپلیکیشنز اگر ساتھ ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو اس بچے کو دماغی سوزش ہو سکتی ہے, لنگس کا ایشو آ سکتا ہے, اور خدا نہ خواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے.
اگر ہم روبیلا کے بارے میں بات کریں تو سیم یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے, ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے, اور اس میں بھی اگر خدا نخواستہ کسی پریگننٹ لیڈی کو اگر یہ روبیلا کا وائرس شکار ہوتی ہے, اگر کوئی پریگننٹ لیڈی, تو اس میں جو ڈلیوری کے قریب جو بچہ ڈلیور ہوگا اس کے اندر بھی کمپلیکیشنز 100% چانس ہے کہ اگر وہ مدر کو افیکٹ ہوا ہے روبیلا وائرس ڈیورنگ پریگنینسی, تو جو بچہ ڈلیور ہوگا وہ خدا نخواستہ کوئی آنکھوں کے مسئلے کے ساتھ ہو سکتا ہے, کوئی کانوں کے ایشو کے ساتھ ہو سکتا ہے, یا دل کا ایشو ہو سکتا ہے. یہ 100% اس کا یہ ایشو رپورٹ ہوا ہے. تو یہ جو بیماریاں ہیں بیسیکلی ان کا صرف علاج, صرف پریونشن ہے, وہ صرف ویکسین ہے. کچھ بیماریاں ہیں جن کا ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے, کچھ بیماریاں ہیں جن کا صرف ٹریٹمنٹ, واحد علاج صرف ویکسین ہے. اس لیے ہم ان بیماریوں کو بولتے ہیں ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز. یہ ایسی بیماریاں جو 13 بیماریاں ہیں جن کے اگینسٹ ویکسین موجود ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ویکسین لگا لیتے ہیں, وقت کے اوپر ویکسین لگاتے ہیں, تو وہ بچے جو ہے ان کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنتی ہیں اس وائرس کے اگینسٹ, تو وہ بچے ساری عمر کے لیے وہ سیف ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس کمپین کے بارے میں بات کریں تو یہ بیسیکلی ایک بوسٹر ڈوز دی جا رہی ہے جو کہ 6 ماہ سے لے کر 59 ماہ تک کے بچوں کو ہم اس میں بوسٹر ڈوز دے رہے ہیں, ارسپیکٹیو آف پریویس روٹین اسٹیٹس. اگر بچے کو پریویس اسٹیٹس کیا ہے, اس کا کورس کمپلیٹ ہے یا نہیں, اگر اس کا بچے کا کورس کمپلیٹ ہے تب بھی بوسٹر ڈوز دی جائے گی. اگر کورس کمپلیٹ نہیں ہے, اگر اس کی ایج اس ٹائم نہیں پہنچی اس تک, تو جب اس کو کمپین کا انجیکشن دیا جائے گا, اور ٹھیک اس کے 28 ڈیز کے بعد اس کو روٹین کا انجیکشن لگایا جائے گا. تو بیسیکلی میں آپ کو باقی ہیلتھ کا بتا دوں کہ ہماری ٹیمیں جو ہیں فیلڈ میں موجود ہیں. ایک ٹیم کے ساتھ ایک اسکلڈ سٹاف موجود ہے جو کہ ویکسینیٹر ہے, LHV ہے, مڈ وائف ہے, اس کے ساتھ 2 سوشل موبلائزر ہیں اور ایک ٹیم اسسٹنٹ ہے, اور اس کے اوپر ایک یونین کونسل کے اوپر ایک مانیٹرنگ آفیسر ہے جو کہ اس کو مانیٹر کر رہا ہے. UC لیول کے اوپر اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ساری DHMTs جو ہیں, ایون کہ DC صاحب, CO صاحب, یہ سارے آن فیلڈ ہیں اور یہ سارے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر میں کمیونیکیشن کے رول کو بتاؤں کہ ہمارا جتنا ہونا چاہیے اس چینل کے تھرو, میں بیسیکلی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جتنی بھی ٹیمیں آ رہی ہیں, پیرنٹس سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. آپ کے ساتھ فری آف کاسٹ ویکسین ہے جو کہ ایک خاص ٹمپریچر کے اندر مینٹین کر کے یہ گھر تک, ڈور اسٹیپ تک پہنچائی جاتی ہے. تو ہماری ٹیموں کے ساتھ باقاعدہ ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اور باقی ہم نے انٹرا کمپین اور پری کمپین کے اندر ہم نے بڑے اس میں سیمینارز بھی کیے, ایڈوکیسی سیمینارز کیے, اس میں ہمیں کمیونیکیشن کا بڑا. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے لے کر جاتے ہیں, تو ہم اپنے ویورز کو بھی دکھانا چاہیں گے کہ یہ جو ڈوز ہے یہ آتی کس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا, کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ یہ ڈرتے بھی ہیں کہ ان کی ہائیجین بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, تو ذرا لوگوں میں شعور کے لیے بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ ویکسین جو ہے وہ اپنی لے کر آتے ہیں, اور کس طریقے سے اسے انشور کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ری یوزیبل نہیں ہے, انجیکشنز وغیرہ, سرنجز وغیرہ, یا پھر جو ویکسین ہے وہ پراپر سیف ہے. سر میں اگر اس کی ویکسین کی ترسیل کا بتاؤں, جو بیسیکلی جہاں سے ویکسین بنتی ہے, جو پوائنٹ آف مینوفیکچرنگ ہے اور اس تک اینڈ یوزر تک, یہاں پر یہ ویکسین موجود ہے. اس کے اندر ایک خاص ٹمپریچر کے تحت یہ مانیٹر کی جاتی ہے. اس میں سب سے پہلے یہ فیڈرل لیول پہ ریسیو ہوتی ہے, وہاں ایک کولڈ چین وہیکلس بڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر ایک فری ٹیگ الارمز ہوتے ہیں, اور کچھ ٹمپریچر مانیٹرنگ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو کہ اس ٹمپریچر, کیونکہ یہ بیسیکلی ویکسین جو ہے ٹمپریچر سے بہت ریلیٹڈ ہوتی ہیں, ان کے لیے خاص ٹمپریچر ہے جو کہ +2 سے +8 کا ٹمپریچر ہے, اس کے اندر اس ویکسین کو ہم نے ریزرو رکھنا ہوتا ہے. تو اس سے اوپر یا نیچے ٹمپریچر ہوگا تو اس کے اندر ویکسین کی ایفیکیسی کے اوپر افیکٹ آتا ہے. اور جب یہ ویکسین ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, جس وہیکل میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ان کو ہم بولتے ہیں کولڈ چین وہیکلس. اس کے اندر اسپیشل الارمس, فری ٹیگس, الارمز اور ٹمپریچر مانیٹرنگ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ اس ٹمپریچر کو ود ان نینو سیکنڈس تک وہ ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ جب وہ ٹمپریچر کی ڈیوائس ہم اس کو اپنے اس کا ہم ڈیٹا فیچ کرنا چاہیں, تو جب ہم اس کو ڈیٹا فیچ کرتے ہیں تو اس کے اندر 1 منتھ تک کا ڈیٹا آپ ریسیو کر سکتے ہیں کہ اس 1 منتھ کے اندر اس کا ٹمپریچر کتنا رہا ہے, کوئی پلس مائنس ہوا یا نہیں, ارسپیکٹیو آف اس کے الارمز. اگر ہم بات کریں کہ فیڈرل لیول سے جب ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہمارے پاس ویکسین ہے کولڈ چین کے اندر, کولڈ چین وہیکل ڈیوائس کے اندر, ٹرانسپورٹ کے اندر ہمیں یہ ریسیو ہوتی ہے, تو اس کے اندر بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹمپریچر ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں. جب وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر آتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کولڈ رومز ہیں جس کے اندر ہم ویکسین کو اسٹور کرتے ہیں, اور اس کے بعد یونین کونسلس کے اندر ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں تھرو کولڈ چین وہیکل. اور وہاں پر ہر MNHC مریم نواز ہیلتھ کلینک ہے, وہاں پر ایک ILR موجود ہے
جو کہ اس کو ویکسین وہاں پہ رکھی جاتی ہے, اور اس ILR کے اوپر بھی اندر بھی ایک فریج ٹیک کی ڈیوائس ہے جو کہ اس کو مانیٹر کر رہی ہے. میں یہاں پر بیسیکلی ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہمیں فکس سائٹ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ فکس سائٹ کے اوپر ILR موجود ہے, اس کا ٹمپریچر ڈیوائس وہاں پر موجود ہے, وہاں پہ 24 آور اس کا ویکسین کا جو ہے ٹمپریچر ریکارڈ ہو رہا ہے. تو میری پیرنٹس سے بیسیکلی ریکویسٹ ہوگی کہ کوشش کیا کریں کہ جو بھی قریبی آپ کو ہیلتھ فیسلٹی ہے جہاں پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہاں قریبی ہیلتھ فیسلٹی پہ لائیں تاکہ ہم بچوں کو ویکسینیٹ کے ساتھ امیونائز کریں. امیونائز ہو جائے گا. اچھا اب بات کر لیتے ہیں MR1 MR2 پھر MR بوسٹر. MR1 کب لگوائی جاتی ہے اور MR2 پھر کب لگوائی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے, بیسیکلی میں یہاں پر تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ یہ جو ویکسین کی جو مہم چل رہی ہے, جو کمپین چل رہی ہے, یہ آلریڈی ہم بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگا چکے ہیں. MR فرسٹ کا انجیکشن لگتا ہے 9 ماہ کی عمر میں اور MR سیکنڈ کا لگتا ہے 15 ماہ کی عمر میں. یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم اس میں بوسٹر ڈوز دے رہے ہیں. تو اس میں کوئی پیرنٹس سے میری بیسیکلی یہ درخواست ہوگی کہ اس کو HPV سے یا کوئی اس طریقے سے ریلیٹ نہ کرے کہ ایک نئی ویکسین لانچ ہو گئی ہے اور اس میں آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ پولیو کو لوگ انفرٹیلیٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور HPV کہے گا کہ جی یہ بانجھ پن کے لیے کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی میرا کویسچن یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں نا, جب سے پولیو کا پروگرام لانچ کیا ہوا ہے 1972 سے یہ ویکسین لانچ ہے, یہ EPA کا پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں 1972 سے لے کر آج 2025 ہے, اس میں اب دیکھ لیں کہ ہماری پاپولیشن پہ کتنا افیکٹ آیا. تو وہ اس ٹائم کی پاپولیشن دیکھیں اور آج 2025 اینڈ کو ہے اس کی پاپولیشن دیکھیں. تو یہ ویکسین بیسیکلی میسج یہ ہے کہ ویکسینس کا کوئی اس طریقے سے کوئی انفرٹیلیٹی سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. ویکسین بیسیکلی بیماری سے بچاؤ کے لیے, جب ایک دفعہ بیماری ہو جائے گی تو اس کے بعد اس ویکسین کا کوئی رول نہیں ہے. ہم نے سنا ہوگا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر ہم ایک بر وقت بچوں کو ویکسینیٹ کریں گے تو خدا نہ خواستہ وہ میزل کی جب خسرہ کا موسم آتا ہے جو فروری مارچ میں بیسیکلی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, آلریڈی بچہ امیونائز ہوگا تو اس کو خسرہ کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب جی, تو ناظرین اب آپ کو یہ دکھا دیں کہ یہ ہے کنٹینر جس میں سیفلی ویکسین جو ہے وہ رکھی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ پیکڈ انجیکشنز ہیں اور یہ ون ٹائم یوز ہے, دوبارہ ری یوز نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد جب بچے کو لگ جاتا ہے تو یہ اس باکس میں جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ دوبارہ ری یوزیبل نہیں رہتا. اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے جی ٹافیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, اور ظاہر سی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور جب انجیکشن لگتا ہے تو وہ روتے بھی ہیں, تو انہیں چپ کرانے کے لیے ٹافیاں بھی محکمہ ہیلتھ کی طرف سے جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو محکمہ ہیلتھ جو ہے وہ بچوں کے لیے اس وقت بھرپور انداز سے اس مہم کو چلا رہا ہے, اور اس میں پیرنٹس کا بھی کردار ہوتا ہے کہ وہ اس بچوں کو اپنے ویکسین کروائیں. ابھی مزید پیرنٹس سے بات کریں گے, لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں خواتین کے پاس اور ان ماؤں کے پاس جو کہ اپنے بچوں کو انجیکشن یہاں پر لگوانے آئی ہیں. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ میزلز اور ربیلا یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں جو کہ بچوں کو مفلوج کر سکتی ہیں, بچوں کی زندگیاں جو ہیں وہ لے سکتی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں میں ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ بھی پیدا کر سکتی ہیں, اور اس کے اثرات اتنے مہلک ہوتے ہیں کہ بچے کی جان جو ہے وہ بھی جا سکتی ہے. تو مائیں میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ماں جی, کیا حال چال ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, ہم ٹھیک ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, اور میزلز ربیلا کی جو ویکسین ہے وہ آپ نے کب کب کروائی ہے؟ سر جب مہم شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ ٹیمیں آتی ہیں ہمارے پاس, اور ہم ان کو اپنے بچوں کو خسرہ سے اور روبیلا سے بچاؤ کے ٹیکے لگواتے ہیں. خسرہ سے بچاؤ کے یہ موذی مرض ہے جو بچوں کو نکلتا ہے خسرہ کی. اچھا, کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا آپ کے پاس ایکسپیرینس گزرا ہو جس میں بچوں کو خسرہ ہوا ہو یا ربیلا کے سمٹمز دیکھے ہوں, اور اس بچے میں کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کس کس طرح یہ بیماری اٹیک کرتی؟ سر پہلے یہ سرخ دانے نکلتے ہیں اور بخار کی شدت ہوتی ہے, پھر یہ ایسے پوری باڈی پہ ہوتے ہیں. تو آپ کے کسی بچے کو نکلے؟ جی میرے بچے کو ہوا. کیا ہوا تھا؟ تو سر ان کو پہلے ہلکے ہلکے سرخ دانے ہوئے تھے. پھر کتنی عمر میں؟ تقریباً میرا بیٹا 1.5 سال کا تھا. اور اب ماشاءاللہ کتنے سال کا ہے؟ اب تو میرا بیٹا ماشاءاللہ 27 سال کا ہے. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. دیکھیں جی 27 سال کا ہو چکا ہے.
یعنی کہ آپ نے پھر ویکسین کروائی تھی ان کی؟ ہاں جی، سب میں نے خسرے سے بچاؤ کے ساری تقریباً جتنے بھی مہم ہوئی ہیں تو میں نے سب کروائی ہیں۔ 1.5 سال کا تھا، دانے ہوئے، کیا رات کو اور دن میں کیا اس کی حالت ہوتی تھی؟ کس طرح بچہ جو ہے وہ اذیت کا شکار ہوتا؟ جی، وہ بہت زیادہ اس کو بخار ہوتا تھا اور وہ روتا تھا۔ 1.5 سال کی عمر میں تو بچے تقریباً چھوٹے ہوتے ہیں نا، روتے ہیں پھر۔ تو تب میں نے جا کے ان کو 9 ماہ کی عمر میں انجیکشن لگ چکا تھا، لیکن پھر اس کو ہوا تو لیکن اس سے بچاؤ ہو گیا، تاکہ خسرے کے انجیکشن لگنے سے نا بچوں کو کافی بچاؤ ہو جاتا ہے، بچوں کو کافی بچاؤ ہو جاتا ہے۔ بیماری سے محفوظ ہو جاتے ہیں سر۔ اچھا، ماں کو پتہ کس طرح چلتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ اب خسرہ یا روبیلا بیماری جو ہے وہ ہو چکی ہے؟ سر پہلے بخار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکے ہلکے سے نا ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی پہ، نا ہلکے ہلکے دانے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے مائیں بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ بھی یہ خسرہ ہو رہا ہے بچوں کو، اس لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مزید ماں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماں جی، بچہ آپ کے ساتھ ہی ہے؟ اچھا، یہ بتائیے گا ماں جی کہ جب بچہ خسرہ اور روبیلا کے کیسز میں آتا ہے اور اس کا شکار ہوتا ہے تو کیا مائوں کو احتیاطی تدابیر کچھ بتائی جاتی ہیں کہ دیسی ٹوٹکے وہ کہاں تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کوئی بچے کو بیماری لگتی ہے تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں نا وہ یہ کہتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے کیا کریں گے ہمیں تو دیسی ٹوٹکے استعمال کر لینے چاہیے، تم یہ دیسی ٹوٹکا استعمال کر دو، تم یہ دیسی ٹوٹکا استعمال کر دو۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بچہ جو ہے وہ اس کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے۔ سر دیسی ٹوٹکے تو اتنے استعمال نہیں کرنے چاہیے، ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں وٹامن اے دینا چاہیے، ڈاکٹرز بھی بتائیں گے کتنے یونٹ کا دینا چاہیے کس عمر کے بچے کو۔ تو احتیاطی تدابیر میں ٹائم پہ اس کی میڈیسن لینی چاہیے، اور کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پہلے ویکسینیشن کروا لیں تاکہ بچے کو زیادہ نہ ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب ویکسین ہی ہو جائے گی تو پھر نہ مائیں پریشان ہوں گی، نہ بچہ پریشان ہوگا، نہ بچے کو اذیت ہوگی، کیونکہ جس طرح میری ماں نے ابھی ایک چیز بتائی ہے میری بہن نے کہ یہاں پر بچے کو جب یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں تو وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا ہوتا ہے۔ جی اچھا، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ سر 3 بچے ہیں میرے۔ تو تینوں کو ویکسین کروائی؟ جی سر، تینوں کو کروائی، اور شکر ہے کہ انہیں میزل نہیں ہوا، کہ تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہوا؟ جی۔ اچھا، آپ نے سنا تو ہوگا آس پاس ظاہر سی بات ہے فیمیلز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، محلوں کے اندر رہتی ہیں تو ایک الگ ہی سینیریو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی فلانے کے گھر بچہ ہوا تھا تو فلانے کے گھر یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو جب آپ لوگ سنتے ہیں تو اس وقت دل کو ماں کے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بینگ اے مدر، آپ بھی ایک ماں ہیں، تو کیونکہ ماں کا دل جو ہے وہ سب بچوں کے لیے ایک ہی جیسا ہی دھڑکتا ہے۔ جی سر، اگر جو ہو سکتا ہے انہیں مفید ہم مشورے دیتے ہیں، مفید مشورے جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ مزید اس وقت میرے ساتھ ایک اور ماں جی موجود ہیں۔ السلام علیکم ماں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے ساتھ بچہ بھی آیا ہوا ہے؟ جی سر، جی یہ بچے کو ویکسین لگوانے ابھی ویکسین لگوائی ہے بچے کو، اور اس کو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کوئی خسرہ وغیرہ نہیں نکلا۔ ایک اس کو یہی ٹیکہ 9 ماہ کی عمر میں بھی لگا تھا، انہوں نے بتایا، اب دوسرا یہ ان کو یہ ویکسین 15 ماہ کی عمر میں بھی ہوئی تھی، اب یہ کہ انہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل ڈوز ہے، بوسٹر ڈوز۔ ہاں بوسٹر ڈوز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس سے ارد گرد میں نے بہت دیکھا ہے کہ بچوں کو خسرہ نکلا ہوا ہے، ایک دم سے وہ ان کے اوپر چھالے بھی ہیں 3-4 قسم کے، وہ ریڈ سی چادر بنی ہوئی ہے ان کے جیسے باڈی پہ، آنکھوں میں پانی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں بچوں کو، مائیں پریشان ہیں۔ چھوٹا بچہ منہ سے بتا بھی تو نہیں ان سکتا کو دیکھ کے نا مجھے ہوا کہ کہیں میرے بچے کو نہ ہو جائے، تو میں نے کہا ان کو یہ اعلانات ہو رہے تھے تو میں کہتی ہوں اگر اس سے ہمارے بچوں کی بچت ہوتی ہے تو یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، زبردست۔ اچھا ماں جی، آپ یہ بتائیے گا کہ اپنے جیسی بہنوں کو جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں گھر میں، انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ کیونکہ ہماری فیمیلز معذرت کے ساتھ وہ لوگوں کے مشوروں پہ زیادہ چلتی ہیں بجائے اس کے کہ اپنا دماغ استعمال کرنے کے یا ڈاکٹر نے جو کچھ کہا ہے اس کو دیکھنے کے۔ جب مسئلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر وہ کہتی ہیں کہ جی خامند کے حوالے اور ڈاکٹر کے حوالے۔ یہ غلط ہے، یہ جو ویکسین ہو رہی ہے یہ پہلے احتیاطی تدابیر جیسے پولیو سے بچاؤ کے لیے ہم نے
सुना था कि सब एक से दूसरे बच्चे को पोलियो हो रहा है, तो वो अब जब से ये पोलियो की आती हैं टीमें घर घर हमारे बच्चों को वैक्सीन पिलाने के लिए, तो मैंने अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा किसी को पोलियो हुआ हो। हमारी जो पहले बुज़ुर्ग खातून थी वो बताती थी कि हर चौथे तीसरे घर में बच्चा माजूर है। तो ये पोलियो उस वक्त तो ये नहीं पता होता था कि पोलियो है, उनको ये इल्म नहीं था। अब जब से पोलियो टीमें आई हैं तो इन्होंने बताया है कि ये इसको पिलाने से ना ये माजूरी कम हो रही है, बल्कि ना होने के बराबर हो रही है। पंजाब में तो वो कहते हैं है ही नहीं, और जगहों पे वो बता रही थी रिमोट एरियाज और जिस तरह दूसरे करने के लिए अपना बताती हैं, टीमें आती हैं। मैं यही शुक्र पढ़ती हूँ हमारा यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, टीमें बार बार आती हैं। बल्कि एक दफ़ा बेचारी आई है तो मैं मसरूफ़ थी, दूसरी दफ़ा आई है टीम हमारी। तो फिर उन्होंने दूसरा मुझे आके बताया कि बाजी आप आ जाएं, कुछ देर के लिए बैठी अपने बच्चे को। ये मैंने फिर एक मेरी पड़ोसन आई तो उसने बताया फ़लाँ बच्चे को खसरा हुआ पड़ा है, तो मैंने इसीलिए बच्चों को लेके फ़ौरन आई, फ़ौरन ही आ गई ताकि बच्चों को खतरे से बचा। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने अपने इलाके में भी इसका बताया कि फ़ीमेल्स जो हैं वो इधर आएँ और महकमा सेहत से या महकमा हेल्थ से जो है वो ये इंजेक्शन बग़ैर किसी पैसों के वो लगवाएं, क्योंकि होता यूँ है कि जब कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद फिर पैसा बहुत ज़्यादा लगाना, वो फिर उसके बाद तो मेडिसिन जारी हो जाती है, माएँ परेशान होती हैं, इतने पैसा लग जाता है। उससे बेहतर है, मैंने माओं को काफ़ी एक दो घरों में आते हुए कहा भी है मैं अकेली जा रही हूँ मेरे साथ चलो, तो वो कहती हैं हमें अभी ये काम है, ये फिर आएंगी माएँ ज़रा लेट नाइट आती ज़रूर हैं। और माशाल्लाह हमारे इधर बहुत अच्छा काम कर रही हैं हमारी टीमें, यहाँ जो आती हैं हमारे इलाके में हेल्थ वर्कर आती हैं, मोस्टली ये पोलियो वर्कर आती हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ इनका सलाम करना चाहिए, सलूट। बेशक जी, इन्हें सलाम करना चाहिए क्योंकि ये इंसानी खिदमत जो है वो कर रही हैं। आपसे बात करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि क्या समझती हैं कि जब हम इंजेक्शन्स वगैरह नहीं लगवाते उसका बच्चा हो जाता बीमार, फिर अभी तो ये मुफ्त लग रही है, उसके बाद हज़ारों लाखों रुपए जो है वो उन मेडिसिन और उन हस्पतालों के बिलों पे हम लगा देंगे कि बच्चे को बचा लिया जाए, तो क्या उससे पहले वैक्सीनेशन ना करवा ली जाए? इस हवाले से क्या कहेंगी? जी जी, मैं तो यही कहूँगी कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अक्सर कहते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी खसरा हो जाता है, मगर ये है कि जो कुव्वत मताफ़त है वो कंट्रोल हो जाती है। होता है लाजमन, ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, होता है खसरा। अच्छा, होता है? जी जी, फिर भी वैक्सीनेशन के बाद भी होता है, ये है कि वो कम होता है। तो उसी की वजह से तो फिर डॉक्टर कहते हैं बूस्टर डोज भी तो उसी वजह से आई है ना। ये चीज़ मुझे पता है कि 99% जो है वो वैक्सीन बचा लेती है, मगर 1% जो है वो उसके बाद बूस्टर डोज उसका अपना काम करती है। अच्छा, आप ये बताइएगा, अब हम जैसी माएँ बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जब औरतों को वो कहते हैं ना कि सर पे से पानी गुजर जाता फिर उन्हें ख्याल आता कि यार मैं ये काम कर लेती। जी जी बिल्कुल, अवेयरनेस तो होनी चाहिए। ये है कि हम घर घरों में टीमें जा भी रही हैं, उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, अब काफ़ी लोग समझ भी गए, ऐलानात भी हो रहे हैं। अब यही है कि उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए जो बच्चों के। जी, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो हमारी माएँ हैं ये बच्चों को जो है वो बूस्टर डोज भी लगवा रही हैं और रुबेला और मीज़ल्स से बचने के लिए हिफाजती इंजेक्शन्स जो हैं वो भी लगवा रही हैं। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ये इंजेक्शन्स और बूस्टर डोजेज़ जो हैं वो लगवाएं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।